बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एट सिटी एट 10 और मैं हूँ महविश शबीब। आई होप सो कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। फैसलाबाद पंजाब का दूसरा और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और फैसलाबाद की पहचान फैसलाबाद के 8 बाज़ार और इसमें बसते हुए ताजिर। अब देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इन 8 बाज़ारों को खूबसूरत बनाना है, इनकी ब्यूटिफिकेशन पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और दूसरी जानिब बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर्कुलर रोड के ऑपरेशन के हवाले से आप सबको पता है कि ज़िला इंतज़ामिया और ताजिरों के दरमियान एक गैप नज़र आया है। इंतज़ामिया ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, बहुत सारी दुकानों को मस्मार किया और ऐसे में बिज़नेस कम्युनिटी के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये जो ऑपरेशन किया गया है इसमें मुशावरत नहीं की गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मौसम के हाल अहवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है और सर्दियों में वैसे भी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेहत के हवाले से भी 11 बजे हम बात करेंगे। आज के हवाले से देखिए, आज के दौर में तो बीमारियाँ बड़ी मुश्किल हो गई हैं, उनका नाम प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन इलाज भी महंगा है। लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 साल पहले एक सादा और आसान तर्ज़ ज़िंदगी से तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन बनाया। आज के दौर में हम कौन सी आदत अपना सकते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बीमारियों से महफूज रहे, इस पर भी बात करेंगे जी। सोने के भाव भी देखेंगे, सब्ज़ियों का रेट आज क्या चल रहा है, डॉलर की आज ऊंची उड़ान है या पुरानी कीमत पे मुस्तहकम है, इस पर भी जी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा देखने को आ रहा है। आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि मतला जो है वो जुज़वी तौर पे अबर आलूद है। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, बताइएगा वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, दिसंबर के माह के अंदर जो धुंध है वो अपना असर दिखा रही है और शहर फैसलाबाद के जो दही इलाकों से मोटरवे लिंक करती है वो M3 और M4 है जो कि धुंध के बायस बंद कर दी गई है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत जो है वो आज 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी का जो तनासब है वो 80% रिकॉर्ड किया गया है। 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। मज़ीद ये कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है शहर फैसलाबाद का वो भी ख़ासा मुतासर हो चुका है। 348 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है जो कि अनहेल्दी तस्वर किया जाता है। इस हवाले से माहिरीन की भी ये राय है कि जो ख़ुसूसन बुज़ुर्ग और जो बच्चे हैं वो जब घरों से बाहर निकलें तो फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। ख़ुसूसन हर शहरी इस मौसम के अंदर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसी बीमारियों से बचा जा सके। अलबत्ता जहाँ तक मोटरवे का सवाल है तो M3 और M4 जो कि पिंडी बटियाँ अब्दुल हकीम और दुरखाना तक की मोटरवे बनती है तो इनको अभी बंद किया हुआ है। और जैसे ही हद निगाह बेहतर होगी तो तर्जमान मोटरवे की जानिब से कहा गया है कि मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अलबत्ता देखा जाए तो स्मोक के इस मौसम में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशन गोई नहीं की गई है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के हवाले से। बड़े इंपॉर्टेंट हैं फैसलाबाद की इकानमी के लिए भी, फैसलाबाद की टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी। लेकिन अक्सर औकात हम देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी सरापा एहतजाज रहती है। कभी तजावुज़ात के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से हम देखते हैं बिज़नेस कम्युनिटी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है। कभी पार्किंग के हवाले से इन लोगों के मसाइल होते हैं। तो अभी रिसेंटली जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया सर्कुलर रोड पर इंतज़ामिया की जानिब से, बहुत सारी दुकानें मिसमार भी की गई। अब ताजिर बरादरी ये कहते हैं कि इनके पास रजिस्ट्रीज़ मौजूद हैं, ज़िले इंतज़ामिया इन रजिस्ट्रीज़ को गैर कानूनी करिए। ये मामला है क्या, इस पर फर्दर भी बात करेंगे जी। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शाहिद हमीद साहब ने। ताजिर रहनुमा है सर्कुलर रोड के और बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने के हवाले से हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाहिद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच शाहिद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान भट्ट ने, ताजुर रहनुमा है सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अरशाद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं भी 2-3 दिन पहले हेडलाइंस देख रही थी और जिसमें मैंने देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी के मुतालबात जो हैं वो माने गए हैं, आप लोगों के कुछ मुतालबात थे। सर्कुलर रोड के ऑपरेशन के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं इस ऑपरेशन को? और सेकेंडली, इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया जा रहा है, ख़बरें भी गर्दिश दिखाई दे रही हैं कि ये जो रजिस्ट्रीज़ आप लोगों के पास मौजूद हैं ये गैर कानूनी है। ये मामला आखिर में है क्या? इसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब पाकिस्तान बना 1947 में, हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए, तो उन्होंने ये जो सर्कुलर रोड थी, यहाँ पे नहर गुज़रती थी एक जो बंद हो चुकी थी, और उसकी बैक पे एक नाला गुज़रता था, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को पानी की सप्लाई करता था। फ्रंट पे 14 फीट जगह थी और बैक पे 8 फीट जगह थी, और उस जगह पे हमारे आबाओ अजदाद ने कियोस्क लगाए, वहाँ पे आबादकारी स्टार्ट की इंतज़ामिया की इजाज़त से। फिर उसके बाद जो है 1965 में अगला फ़ेज़ आता है। 1965 के अंदर जो है हमारे अपोजिट साइड पे, जहाँ पे आजकल बैंक स्क्वायर है, HPL, UBL, MCB बैंक्स है, वहाँ पे लारी अड्डा हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम इसकी मास्टर प्लान में ये आया कि यहाँ से लारी अड्डा रिमूव करके किसी और जगह पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो वो जगह गवर्नमेंट ने नीलाम कर दी। उसका रेट उन्होंने उस टाइम रखा 8,000 रुपये फ़ी मरला के हिसाब से। और उस टाइम मगरबी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और फैसलाबाद की जो थी वो डिवीज़न वो सरगोदा थी और ये ज़िला था। और उस टाइम उधर कमिश्नर बैठते थे इस डिवीज़न के, पूरी डिवीज़न के। ठीक है। तो हम जो उस टाइम हमारे जो आबाओ अजदाद थे, ताजर हजरात थे, वो अपनी रेकोजिशन लेके सरगोदा गए कमिश्नर साहब के पास कि हमें भी 8,000 रुपये फ़ी मल्ला के हिसाब से ये जगह अलॉट की जाए, क्योंकि हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ऑलरेडी इसका रेंट वगैरह पे कर रहे थे कि हमें मालकाना हकूक़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप जो है 8,000 रुपये फ़ी मल्ला के हिसाब से इसका डिपॉज़िट कराएं इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो एट दैट टाइम इट वाज ए ह्यूज अमाउंट कि 8,000 रुपीज़ पर मल्ला के हिसाब से उस टाइम लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करती थी। तो हमारे अजदाद ने जैसे भी था वहाँ पे उन्होंने वो डिपॉज़िट करवाना, 3 इंस्टॉलमेंट उन्होंने दी गई कि 3 इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट जमा करवाएं। हमारे आबाओ अजदाद ने उसकी पेमेंट जमा करवाई और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने उसकी डीड बना के दी, उसकी रजिस्ट्री की गई, उसकी डीड ट्रांसफ़र हुई, इंतकाल हुआ। ये प्रॉपर रजिस्ट्री का प्रोसीजर वहाँ से स्टार्ट हो गया। और देन इसका फिर सेकंड फ़ेज़ आता है। सेकंड फ़ेज़ 1975 के अंदर आता है। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को पीछे नाला गुज़रता है ना, वो था 8 फीट का। तो ज़िली इंतज़ामिया ने उस टाइम डिसाइड ये किया कि ये नाला बंद करके ना बागे जना जो आजकल की बैक साइड पे अभी स्टिल जो है वो रनिंग कंडीशन में वो बह रहा है, कि ताजर हजरात अपनी गिरा से वो नाला जो है वो हमें तामीर करवा दें। और ये जगह भी जो इरीगेशन की है, ये कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट ने एक्वायर करके ये भी हमें उन्होंने हमें कहा कि ये आपको रजिस्ट्री करवा देंगे और इसका बाकायदा से इंतकाल होगा। और इसका रेट उन्होंने डिफ़ाइन किया 50,000 पर मल्ला के हिसाब से। और उस ज़माने में 50,000 पर मल्ला भी बड़ी ह्यूज अमाउंट थी। 1979 में जब मदीना टाउन की कटिंग हुई और प्लान में आया, उस टाइम 2,000 रुपये फ़ी मल्ला मदीना टाउन का रेट हुआ करता था, और हम लोगों ने 50,000 पर मल्ला के हिसाब से एट दैट टाइम इसकी जो है वो डिपॉज़िट करवाई इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने फिर हमें इसकी डीड बना के दी, इसकी रजिस्ट्री हुई, इसका प्रॉपर तरीके से इंतकाल हुआ और सारा प्रोसीजर हो गया। और थर्ड फेज़ इसका आता है 1992 में। 1992 के अंदर जो था वो जो बाकी मानदा कुछ शॉपकीपर्स जो हैं इतनी इस्तेदाद नहीं रखते थे। सर्कुलर रोड, कोतवाली रोड और चुनियोड़ बाज़ार तक जो एरिया था, रेलवे रोड का भी उसमें शामिल है, कि वो पेमेंट्स नहीं कर सके थे प्रॉपर। तो उस टाइम एक पैनल बना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जिसमें मिनिस्टर थे अरशद लोधी साहब, MP ताहिर अहमद शाह थे, कानूनीज़ डिपार्टमेंट के मेंबर थे, रेवेन्यू बोर्ड का मेंबर था। उन्होंने डिसाइड किया कि जो लोगों की पेमेंट्स डिपॉज़िट हो चुकी हैं, जिनका इंतकाल अभी बाकी है, वो अपनी पेमेंट्स डिपॉज़िट करवा के जिनकी रिमेनिंग भी है, और इसका प्रॉपर तरीके से इंतकाल और रजिस्ट्री करवा लें। उस टाइम अलाउ किया गया
ٹی بی ہاسپٹل جو سرکلر روڈ پہ واقعہ ہے ان کو بھی رجسٹری کے مالکانہ حقوق دیے گئے, نڑ والا چوک والوں کو بھی دیے گئے. اب انتظامیہ کی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ لوگ لیگل ہو گئے اور ہم لوگ پراپر جو رجسٹری کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں, ہم لوگ اللیگل ہو گئے. دیکھیں جو بھی نئی انتظامیہ آتی ہے انہیں بریف ہسٹری کا پتہ نہیں ہوتا. ریونیو بورڈ کے پاس ہمارا مکمل ریکارڈ ہے, یہ ٹرانسفر شدہ پراپرٹی ہے, یہ انتقال شدہ پراپرٹی ہے, اور ہم نے گورنمنٹ کے خزانے میں, نیشنل بینک کے اندر, اسٹیٹ بینک کے اندر, گورنمنٹ کے خزانے میں پراپر اس کی اماؤنٹ جو ہیں وہ ڈپازٹ کروائی ہیں. قومی خزانہ میں ہم نے ہیوج اماؤنٹ اس کے اگینسٹ دی ہوئی ہے, تو تبھی انہوں نے جا کے اس کی رجسٹری صاحب آپ نے یہ ایشو جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کیا ہوگا, انتظامیہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ انتظامیہ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے. انتظامیہ بیسیکلی جو ہے نا انیشلی جو ہے انہوں نے ورک آؤٹ ہی نہیں کیا ہوا تھا ان چیزوں کو, اور انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ ایک شہر میں رومرز ہوتی ہے کہ یہ دکانیں نالے پہ ہیں, ٹھیک ہے, ایک رومرز گردش کرتی ہے. اس بنا پہ انہوں نے بجائے اس کی تحقیق کرنے کے انہوں نے بھی یہی پلان کیا کہ یہ نالے پہ ہیں, ان کو گرا دیا جائے. اب میرا انتظامیہ سے کویسچن یہ ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سرکلر روڈ پہ 4 شاپس ہیں اور چنیوٹ بازار سے آگے انہوں نے 6 دکانیں گرائی ہیں؟ انہیں کہاں سے ریکارڈ آیا کہ جی یہ 6 دکانیں جو ہیں ان کے ٹوٹل ڈاکومنٹس جو ہیں پراپر مکمل نہیں ہیں, ان کو گرا دیا جائے, باقی جو ہے یہ رجسٹری والی جگہ ہے یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں. اب ان کے پاس ریکارڈ تھا, سارا کچھ انہیں پتہ ہے, معلوم ہے, وہ جان بوجھ کے افسر شاہی دھکا شاہی کرنا چاہتی ہے, اور اس چیز کا ان کے پاس سب کچھ موجود تھا. ادروائز تو وہ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ گرا دیتے. ان کے پاس ریکارڈ تھا تو اس ریکارڈ کے اگینسٹ انہوں نے وہ 4 دکانوں کو جو ہے بے دخل کیا ہے. بالکل صحیح. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو اختیار کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی خوبصورتی پہ کمپرومائز نہیں ہے, لیکن بزنس کمیونٹی کے تحفظات جو ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سرکولر روڈ کے آپریشن کے حوالے سے آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا انتظامیہ کی جانب سے اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مشاورت کی گئی, کوئی بیٹھ کے ایک سٹنگ پلان کیا گیا تاکہ اس مسئلے کو جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ ریزالو کیا جائے؟ جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منگل والے دن نا ہم صبح ہمیں فون آیا ہے کہ دکانیں سرکل روڈ پہ نا گرا رہے ہیں. تو ہم اپنی دکانوں پہ آئیں گے, ہمیں اپنا تھا کہ یہ کیا کرنے آ گئے اچانک. انہوں نے کوئی 3-4 دکانیں ادھر گرائی ہیں, تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی رجسٹری نہیں تھی. تو میں نے ابھی دکان تقریباً 3-4 منتھ پہلے میں نے دکان ایک پرچیز بھی کی ہے سرکل روڈ پہ. اس کی رجسٹری ہوئی ہے, اس کے اصل ڈاکومنٹ, اس کا انتقال, ہر چیز میرے پاس ہے, موجود ہے. ہم ان کو دکھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل چیزیں ہیں. اس کے ٹیکس جمع ہوئے ہیں پراپر, اس کی رسیپٹ میرے پاس ہے, ہر چیز میرے پاس ہے. بالکل صحیح. یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید صاحب کوآرڈینیشن میں مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب تجاوزات کے خلاف آپریشن اسی سال اس کے آغاز میں ہوا تھا, ہم نے دیکھا تھا کہ تب بھی بزنس کمیونٹی کی جانب سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ مشاورت کی کمی ہے. اگر اس منصوبہ کو ہمارے ساتھ پلان کر کے لے کر چلا جاتا تو شاید جو سچویشن ہے اور جو اس کے ریزلٹس ٹارگٹس کیے جا رہے ہیں وہ زیادہ فروٹفل ہوں. فردر بھی بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے. جی وقت ہوا بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد کے 8 بازاروں کے مسائل کے حوالے سے. یہ جو 8 بازاروں کے مسئلے ہیں نا, یہ صرف وہاں پر وابستہ لوگوں کے نہیں ہیں, بلکہ جو لوگ وہاں پر خریداری کے غرض سے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں مشکلات کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ شہر ہم سب لوگوں کا ہے, مل جل کر کام کرنا اس شہر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. شاید صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے ہمیشہ یہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مشاورت کی کمی تھی. ابھی سرکولر روڈ کے آپریشن کے حوالے سے جیسے میں آف دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ آپریشن کیا گیا, آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن یا ڈسکشن نہیں ہوئی, تو آپ لوگوں نے جب انتظامیہ سے پوچھا کہ ایک دکان کو غیر قانونی کس بیس پہ قرار دیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے انتظامیہ نے کیا کہا, اور دوسرا کہ ہم فردر آپ لوگوں کے جو مذاکرات ہیں وہ کس سٹیج پہ پہنچے ہیں؟ جی اس کے بارے میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے تحفظات آلریڈی ادھر ہیں. جو انتظامیہ ہے وہ بغیر کسی مشاورت کے, بغیر کسی پلاننگ کے وہ ایک ڈیسیجن لے لیتی ہے. جب ڈیسیجن لے لیتی ہے اس کے لیے ہمیں تاجر کمیونٹی کو اس کی پرابلمز آتی ہیں, اس کے کنسیکوینسز میں پرابلم آتی ہیں. انہوں نے اس کے کنسیکوینسز کا تعین نہیں کیا ہوتا.
اب اسی طرح جو ہے انہیں جب ہمارے معاملے میں سرکلر روڈ کی یہ جو ناجائز تجاوزات انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں، ان کے پاس پراپر انفارمیشن نہیں تھی. کبھی یہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ کا خسرہ نمبر غلط ہے، آپ کا کھیوٹ نمبر غلط ہے، کہ آپ کا کھیوٹ نمبر کوئی اور ہے اور خسرہ نمبر کوئی اور ہے، آپ یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے لوگوں کے پاس رجسٹری ہے. ایک موقف ان کا یہ ہے. دوسرا ان کا موقف یہ ہے کہ آپ کے پاس رجسٹریاں ہی نہیں ہیں. اب ان کی باتوں میں اپنی ہی کنٹراڈکشن ہے. ہمارا ان سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں اگر یہ ہماری جو رجسٹریز ہیں یہ کس کھیوٹ کی ہیں اور کس خسرہ نمبر کی ہیں، ہمیں وہ جگہ تعین کر دیں، وہ کہاں پہ جگہ ہے. ان کے پاس کوئی کویشچن نہیں تھا کیونکہ وہ صریحاً مبالغہ آرائی کر رہے تھے. یہ ہمارا پراپر خسرہ نمبر اور کھیوٹ نمبر بالکل ایکوریٹ ہے، بالکل اس کا تعین بالکل ٹھیک ہوا ہے. ان کے پاس لیک آف انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ پرابلم آپ لوگوں کو آ رہی ہے. اور جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ 15 دسمبر سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ ایک شدید قسم کی ہڑتال جو ہے وہ آپ لوگ ریکال کریں گے اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، لیکن دیکھا کہ انتظامیہ نے ان مذاکرات کو دیکھا، آپ لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ کر ٹیبل ٹاک بھی کی، اور یہ باتیں بھی میں نے سنی کہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہو گئے ہیں. بہت ساری تاجر کمیونٹی کی ویڈیوز میں نے وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب ہمارے جو مذاکرات ہیں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ معاملات ریزالو ہو گئے ہیں. اگر معاملات ابھی بھی وہیں کے وہیں ہیں تو پھر اس دن جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا پرپس، اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں مطالبات ہمارے ریزالو نہیں ہوئے. انتظامیہ جو ہے بیسیکلی وہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ نہیں آتی. جب تک انہیں پراپر انفارمیشن نہیں ہوگی کہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کیا، وہ یہ جو ہے کبھی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنی ڈیوٹی سے وہ غافل ہیں. اگر ٹریفک کے مسائل آپ لے لیں، ٹریفک کے مسائل میں ان کے پاس اتنا سٹاف ہوتا نہیں، اویلیبل نہیں. اگر ہوتا بھی ہے تو وہ سٹاف کام نہیں کرتا، ورکنگ نہیں کرتا، ایک جگہ اکٹھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ پارکنگ نہ لگنے دیں تو وہ ایک آدھ دن اس پہ دھیان دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنا پراپر وے کے ساتھ وہ ڈیوٹی پرفارم نہیں کر پاتے. تو انتظامیہ کی بہت بڑی اس میں غفلت ہے. ان کی اپنی ڈیوٹیز پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. صحیح، بالکل. یہ جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں یہ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے کہ اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس شہر کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے وہ لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ذیشان بٹ صاحب، آپ ان اگر مذاکرات کو دیکھیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کے تحفظات اس وقت کیا ہیں؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ اگر ادھر کوئی بڑا پروجیکٹ لے کے آنا چاہ رہی ہے، جیسے کوئی میٹرو ہے یا کوئی اور پروجیکٹ ہے، وہ ہمارے سامنے رکھیں. ہم اپنی جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ آٹھوں بازاروں کی ادھر پارکنگ بنانا چاہتے ہیں ادھر، تو ہم یہ ایسا نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمیں پہلے بیٹھا کے سیٹسفائی کریں، متبادل جگہ ہمیں کوئی نیئرسٹ بتائیں تو پھر ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح. پارکنگ کا مسئلہ تو فیصل آباد کا شاید صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا پرانا مسئلہ ہے. آپ لوگوں کو بھی اس پرابلم کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اسی طرح سے جو لوگ خریداری کے لیے آ رہے ہیں، تو ان شارٹ ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ شہر کی پارکنگ کا مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہو، لیکن بزنس کمیونٹی کے تحفظات جو ہیں اس پہ کام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں چنیوٹ بازار کے باہر پارکنگ پلازا کی ایک بلڈنگ بننی تھی. گزشتہ 25 سال سے وہ آپ دیکھیں وہ کھنڈر بن چکا ہے. وہاں پہ پارکنگ پلازا نہیں بنائے گئے. ہماری تاجر کمیونٹی سے انہوں نے پرومس کیے تھے کارخانہ بازار کے باہر اور سول لائنز والی سائڈ پہ ہم پارکنگ پلازاز بنائیں گے. یہ لوگ فنڈز کہیں اور یوٹیلائز کر دیتے ہیں، پلاننگ ان کے پاس ہے کوئی نہیں ہے، پارکنگ کے مسائل یہ حل نہیں کرنا پاتے، اور ہمیں سرکل روڈ پہ ایزی حل ڈھونڈتے ہیں کہ ان شاپس کو اربوں کروڑوں روپے کی ہماری جو پراپرٹیز ہیں، جو ہمارا یہاں خون پسینہ لگا ہے، ہماری یہاں پہ ایک گڈ ول ہے، ہمارے آباؤ اجداد کے ٹائم سے ہم لوگ یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، اور ایک دکان چلانے کے لیے بھی 8-10 سال کا عرصہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہاں تو ہمیں بیٹھے 65 سال ہو گئے ہیں. ہماری یہاں پہ گڈ ول ہے، ہمارا ایک کسٹمر جنریٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ کوئی بڑا پروجیکٹ بھی پنجاب گورنمنٹ کا نہ ہو، سمپل یہ پارکنگ بنانے کے لیے یہ ہماری بلڈنگز یہاں پہ گرا دیں اور ہمیں کہیں گے جی آپ یہاں کہیں اور جگہ پہ سیٹلڈ ہو جائیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. ہم رجسٹری والے لوگ ہیں، اس طرح پاسبل نہیں. اگر انہوں نے کوئی چیز ایکوزیشن ہم سے کرنی ہے تھرو، اس میں پاکستان کا قانون موجود ہے، یہ ایکوزیشن کے تحت آئیں، اس میں ہمیں کمپنسیشن دیں، بلڈنگ کے ایکسپینس دیں، ہمیں ڈسٹربنس الاؤنس وغیرہ دیں، سب کچھ دیں. ہماری کمیونٹی کے ساتھ مذاکرات کریں کہ 300 میٹر کے اندر آپ کو کون سی جگہ فیزیبل ہے. تو میرا نہیں خیال انتظامیہ کے بعد اس کا کوئی پراپر سلوشن ہے.
وہ بس धक्काशाही करना चाहती है। हमारे ताजर कभी भी ये उनको इजाज़त नहीं देंगे। शायद सब एक प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि आप इस चीज़ पे आप भी एग्री करते होंगे कि जब भी इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आया जाता है, कोई भी मंसूबा लेकर आया जाता है, बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, और ये जो गैप है इसकी रीज़न एक्चुअल में है क्या? इसकी रीज़न ये है कि इंतज़ामिया जो है ताजर कम्युनिटी के साथ बैठती नहीं। जो रियल ताजर लीडर्स हैं, पॉलिटिकल ताजर लीडरों की मैं बात नहीं कर रहा, पॉलिटिशियंस की मैं बात नहीं कर रहा, वो जो ताजर बरादरी के अंदर पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ बैठ जाती है। जो असल में ताजर लीडर हैं, जिनके मसाइल हैं, उनके पास कभी भी इंतज़ामिया नहीं बैठती। वो भी बस डंक टपाव वाली पॉलिसी यूज़ करती है इंतज़ामिया भी, कि वक्ती तौर पे इसको टाल लिया जाए और उसके बाद जो मसाइल का सलूशन कोई नहीं निकलता। बट सब लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात से एग्री करते होंगे कि ये बात की जाती है, मैंने भी अक्सर ख़बरें गर्दिश करती हुई देखी हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनकी आपस में एक बात नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ज़िले इंतज़ामिया भी कहीं ना कहीं बिज़नेस कम्युनिटी को थोड़ा सा लीवरेज नहीं दे पाती है, या आप लोगों के एक ग्रुप है उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरा ग्रुप है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है। तो कहीं ना कहीं ये इशू भी मुझे लगता है कि आप लोगों के मसाइल जो हैं वो सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर। हमारे मसाइल ऐसे है कि जो ताजर लीडर अपने आप को मान रहे हैं ना, उनकी सर्कुलर रोड पे कोई जगह नहीं है, उनकी 1 इंच भी जगह नहीं है। जो हम ताजर उधर बैठे हैं सब लोग, उनकी अपनी दुकानें हैं, हमारे साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करें, वो बैठ के इसका सलूशन निकल सकता है। और जो ये पिछले दिन एग्रीमेंट भी गर्दिश कर रहा था, उसके ऊपर हमारे सर्कुलर रोड के किसी बंदे के कोई दस्तखत भी नहीं है, वो उन्होंने दूसरे लोगों ने किए हुए हैं। सही। और यहाँ पर ये बात हो रही थी कि सब लोग ये समझ रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं है अभी तक। आप लोग अभी भी अपनी बात पे कायम है शायद साहब? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात पे कायम हैं। और अगर इंतज़ामिया ने हमसे कोई बात करनी है, हमारी जो ताजर कम्युनिटी है, जो रियल ताजर लीडर हैं, उनसे बात करें, बैठ के निगोशिएट करें। देखें, हम घंटाघर के दिल पे बैठे हैं, यहाँ से हर बंदे ने गुजर के घंटाघर की तरफ जाना है, और ये जो जगह है हमने 65 साल से इस्टेब्लिश की है, और इंतज़ामिया हमें कह रही है यहाँ से उठ के आप कहीं और चले जाएं, हम गैर कानूनी हैं, जबकि हमारे पास रजिस्ट्री ईच एंड एवरीथिंग है। अगर पंजाब गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है इनके पास बड़ा, तो हमें शो करें कि मेट्रो गुजरनी, यहाँ पे मेट्रो स्टेशंस बनने, जबकि मेट्रो का ये रूट ही नहीं है। सिंपल टफ टाइल लगा के, फूल बूटे लगा के अगर इन्होंने पार्किंग, बेहंगम मोटरसाइकिल की पार्किंग करनी है, इस बात की हम इजाज़त नहीं देंगे। सही। और बट सब जो फिर मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, मुझे क्या बल्कि जो लोग ये सब तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी खबरें गर्दिश, वो कौन से मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे? हमारे कोई मुज़ाकरात उनसे कामयाब नहीं हुए, ये तो रूमर्स है। हमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस में बुलवाया गया था, और जब हम वहाँ पे गए तो जो अंजुमन ताजरान थी, उनसे पहले ही सिग्नेचर वहाँ करवा के एग्रीमेंट पे रखे हुए थे। देखें, जब मुतासरा फरीक की आप बात सुनते हैं, उनसे कोई एग्रीमेंट होता है और उस पर वो पॉजिटिव रिस्पांस देती है और उसको एक्सेप्ट करती है, देन जो गवाहान हैं या अंजुमन ताजरान है वो साइन करती है एग्रीमेंट पे। वहाँ तो गंगा उल्टी बह रही थी, वहाँ पे अंजुमन ताजरान ने पहले साइन किए हुए हैं, हमारा वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के किसी के साइन ही कोई नहीं थे ना, जिनका एक्चुअल प्रॉब्लम। हाँ जी जी सही। और बट सब अब आप लोगों का फ्यूचर लाहे अमल क्या है, कि आपको लगता है कि आप और इंतज़ामिया जो है वो एक पेज पे आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंतज़ामिया को इस चीज़ की ज़रूरत है। सर्कुलर रोड पे हमारे साथ बैठे हैं, अगर इनको पार्किंग का मसला है हमारे साथ मुज़ाकरात करें, इनको बहुत सारी जगह हम बताएंगे पार्किंग के लिए। पार्किंग के लिए ये तो नहीं हो सकता कि आप अरबों करोड़ों रुपए की पिछले 65-60 साल वाली रजिस्ट्री शुदा प्रॉपर्टी को आप गिरा के, टफ टाइल लगा के, बेहंगम मोटरसाइकिल की पार्किंग वहाँ पे बना दें। ये पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम उन्हें पॉइंट आउट करेंगे। हमारी सही लीडरशिप जो क़यादत है ताजरों की, पॉलिटिकल लोगों से ना पूछें, हमसे पूछें कि कहाँ पे पार्किंग की ज़रूरत है, हम उन्हें मसाइल बता सकते हैं ना। देखिए, एक प्लेयर है जो ग्राउंड में खेल रहा है, बैट्समैन है, वही बता सकता है ना मैच की सिचुएशन क्या जा रही है। बाहर से बैठे एक बंदे ने कभी क्रिकेट खेली नहीं, आप उससे पूछ रहे हैं कि आप बताएं जी पार्किंग यहाँ पे कहाँ पे होनी चाहिए। ये हमारे मसाइल हैं। हमें भी अजीज़ है कि हमारे पास कस्टमर आए, वो पार्किंग करके आए, हमारा कारोबार बढ़ेगा।
ہم اس چیز سے کبھی ڈنائی نہیں کرتے, ہمیں ان چیزوں کا بینیفٹ ہے, لیکن اس کے مذاکرات ہم سے کریں, ہم سے پرپوزل لینی چاہیے کہ کہاں پہ پارکنگ بننی چاہیے. ٹھیک, بالکل صحیح. اور ذیشان بٹ صاحب, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بزنس کمیونٹی یہ بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا, مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا مسئلہ تھا, لیکن اس پہ ایگریمنٹس پہ سائن جو ہے وہ کسی اور گروپ نے آ کر کر دیے. اب اس تمام ایشو کو آپ کس طرح سے فردر ریزالو کرنا چاہتے ہیں؟ انتظامیہ آپ لوگوں کے ساتھ اب بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ آپ لوگ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. تو ہمارا ایسے کسٹمر خراب ہو رہا ہے, لوگ ان کو خراب کر رہے ہیں کہ یہ آج ادھر سے جا رہے ہیں, کل کو آپ کو وارنٹیاں ادھر کون دے گا, تو یہ ہمارا سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے سسٹم. تو ہمیں ناجائز تنگ نہ کیا جائے, ہم یہ کہہ رہے ہیں. اگر ان کو کوئی جگہ چاہیے تو ہم ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم ان کو بہتر مشورہ دیں گے, ہم بتائیں گے ان کو. اب بالکل صحیح, بزنس کمیونٹی کے مطالبات اور تحفظات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے یہ ہم سب لوگوں کا شہر ہے, اور شہر کی بہتری کے لیے ہم سب لوگ مل کر اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن تحفظات ضلع انتظامیہ اور بزنس کمیونٹی کے درمیان اگر جتنی جلدی ریزالو ہوں گے, ہم دیکھیں گے کہ اس شہر کی بہتری ہے. اس میں وقت ہوا جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد کے 8 بازاروں کے حوالے سے. فیصل آباد کے 8 بازار فیصل آباد کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں شہری آبادی کے لحاظ سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, بزنس کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ فیصل آباد کا دل ہے. اور فیصل آباد کے اگر دل کو صحیح اور سلامت رکھنا ہے تو بزنس کمیونٹی کے مسائل کو سننا بھی ہوگا. انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ انتظامیہ ہمیشہ سے تعاون کے لیے ہمیشہ سے پیش ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیپ کہاں پر ہے. سرکولر روڈ کے خلاف جو وہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا تھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ بزنس کمیونٹی کے اپنے بہت سارے تحفظات ہیں. انہیں تحفظات پہ جی آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس ٹاپک پہ فردر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے وقاص نعیم صاحب نے, تاجر رہنما ہیں سرکولر روڈ کے. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. وقاص صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. انہیں کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عزیر افتخار صاحب نے, تاجر رہنما ہیں سرکولر روڈ کے. بزنس کمیونٹی کے مسائل کے لیے ہمیشہ سے آواز بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں عزیر صاحب آپ؟ جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. وقاص صاحب آپ سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے سرکولر روڈ کے میں جو یہ آپریشن ہوا ہے تجاوزات کے خلاف, آپ اس آپریشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ باتیں کی گئی ہیں کہ ہم نے فیبرری سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا تھا, اور ضلع انتظامیہ بزنس کمیونٹی کے پاس کافی عرصہ تھا. بزنس کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ ود آؤٹ نوٹس کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نے بات کا آغاز کیا کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا, تو ہمارا یہاں پر جو بنیادی بات ہے ہماری وہ یہی ہے کہ ہم ناجائز نہیں ہیں, ہماری جگہ ناجائز نہیں ہے, ہم ناجائز جگہ پر بیٹھے ہی نہیں ہوئے. ناجائز تجاوزات کے حوالے سے جہاں پر بھی گورنمنٹ نے, انتظامیہ نے جہاں پر بھی آپریشنز کیے, ہم ان چیزوں کے حوالے سے ہم ان کی تائید کرتے ہیں, ہم اس کو ڈسون نہیں کرتے, یا ہم یہ نہیں کہتے یہ غلط ہو رہا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جو سرکولر روڈ پہ آپریشن کیا گیا اس کے اندر انہوں نے جن دکانوں کو انہوں نے گرایا یا مسمار کرنے کی کوشش کی یا مسمار کی گئیں, وہ دکانیں بیسیکلی گورنمنٹ کا کہنا یہ تھا کہ غیر رجسٹری شدہ جگہ ہیں, جبکہ ان کے بھی جو ہماری, کیونکہ ہم اسی روڈ کے اوپر اپنا کاروبار کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, تو وہ جو جگہیں ہیں ان کے بھی کاغذات جمع ہوئے ہیں, ان کے پیسے جمع ہوئے ہیں, ان کے انتقال نہیں ابھی چڑھے ہوئے تھے. پہلی تو بات یہ آ گئی. ٹھیک ہے. دوسری, جن پراپرٹیز میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے موقف ہے وہ رجسٹری شدہ جگہ ہے, اس میں ہر چیز موجود ہے, اس کی ہر سارے کے سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ہم آن ایئر ہر جگہ اس چیزوں کو جا کے ڈسکس بھی کر چکے ہیں. ایون ہماری انتظامیہ سے بھی یہی گزارش تھی کہ کم از کم ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس ہمارے مسئلے کو دیکھا جائے, ہماری بات سنی جائے, ہمیں ایک تھرو پراپر چینل ہمیں لے کے چلا جائے. ایسے نہ کیا جائے کہ دھکا شاہی کر کے, افسر شاہی کر کے ہمارے اوپر کسی بھی چیز کو مسلط کر دیں اور ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ تو کہیں پہ بھی نہیں, یہ تو لا قانونیت کہلاتی ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
بالکل میں یہ بات ہمیشہ سے وقاص صاحب کہتی ہوں کہ یہ جو شہر ہے نا یہ ہم سب لوگوں کا شہر ہے. اس شہر میں اگر لاقانونیت ہوگی تو وہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہوگا, وہ پوری کمیونٹی کا مسئلہ ہوگا. اگر یہ شہر خوبصورت ہوگا, یہ شہر ترقی کرے گا تو یہ بھی ایک کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ ہم سب لوگوں کو مل گئے. عزیر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں سرکولر روڈ کے آپریشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ موجودہ حالات میں ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کی رومرز بھی گردش کرتی ہوئی دکھائی دی, خبریں بھی گردش کرتی ہوئی دکھائی دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذاکرات حل ہو گئے ہیں, اور ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کے مذاکرات جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہوئے, آپ لوگوں کے معاملات وہیں کے وہیں ہیں. یہ پرابلم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں اس وقت پرابلم جو یہ 9 تاریخ سے شروع ہوا ہے اس کا ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا تھا. اس کے بعد جو ہمارے بھائی ڈسٹرب ہوئے ہیں انہیں سامان بھی نکالنے کا مطلب ٹائم نہیں ملا تھا. ہمارا تو ایک یہ پرابلم ہے کہ ہمارا بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہے, اور یہ اس وقت جو ہے 4th جنریشن شروع ہو چکی ہے کہ ہم ہر وقت ایک سمجھ لیں کہ خوف میں رہتے ہیں کہ آج کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتہ ہے کہ صبح آئیں گے تو نیکسٹ ڈے جو کیا پوزیشن ہوگی ہمارے کاروبار کی, یا جو بندے جسے آپ کہہ لیں کہ جو سٹاف ہوتا ہے ان کا بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ایک شاپ پہ ایک اونر ہے تو 10 بندے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اٹس مین کہ اس شاپ پہ 50 لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے. یہ چیزیں سوچتے ہوئے میں صرف انتظامیہ سے اور اپنے حلقہ احباب سے صرف یہ ایک بات کہوں گا کہ ٹیبل ٹاک بیسٹ وے ہے. ہمیں سنیں, ہمیں بتائیں, کچھ پوائنٹس ہم انہیں دیں گے, وہ کچھ پوائنٹس ہمیں دیں, اس کا حل بہترین نکل آئے گا. یہ جو ہے پریشرائز یا جو بھی معاملات ہے یہ اچھا ویو نہیں جاتا ہے فیصل آباد کے لیے بھی, اور ہمارے جو محترم احباب انتظامیہ ہیں ان کے لیے بھی. ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے اور وہ ٹیبل ٹاک پہ ہوتا ہے. ہمیں سنیں, ہمارے پوائنٹ دیکھیں, جہاں پہ ہم غلط ہیں وہ ہمیں بتائیں, جہاں پہ وہ کچھ ڈسٹربنس ہے ہم انہیں بتائیں گے سر یہ مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر آپ کو جگہ چاہیے ہمیں پراپر جگہ دیں. ہمارے یہاں پہ 4th جنریشن آ چکی ہے. ایک بندے کا مطلب بزنس سیٹ کرنے کے لیے پوری ایک نسل چاہیے ہوتی ہے. بالکل ہمارے باپ دادا جو ہے یہاں پہ ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیسے کام کیا ہے, ہم اسے کیسے رن کر رہے ہیں. اگر نئی جگہ پہ بھی ہم شفٹ ہوتے ہیں تو اس کو بھی رن کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 10-15 سال چاہیے. ابھی اگر موجودہ سچویشن کے حوالے سے بات کریں, اس میں ایک قسم کا آپ لوگوں پہ مینٹلی بڑا پریشر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا کاروبار بھی کافی حد تک متاثر ہو رہا ہوگا کہ دیکھنے میں یہ صرف 7-8 دن لگ رہے ہیں, لیکن اگر اس کے لاس کے حوالے سے بات کریں تو آپ لوگوں کا لاس جو ہے وہ کافی اس میں پرابلم کریٹ کر رہا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ہماری مارکیٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ 20 سال سعودیہ میں وہ محنت مزدوری کر کے آیا, اسٹرگل کر کے آیا. اس نے اپنی جمع پونجی جو شاپ پہ لگا دی, اس نے جتنے کی بلی ہے جو بھی ہے, یہ ایک علیحدہ میٹر ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس وقت میں پوزیشن اس کی دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہوا ہے, اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ 20 سال میں نے پردیس بھی کاٹا ہے اور اپنی جو انکم جو اپنے سورسز جو تھے اپنی جمع پونجی میں نے یہاں پہ لگا دیا, دین آگے کیا ہے میرے لیے. اور وہ یہ انتظامیہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صرف دکانداروں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ جو اٹیچ بندے ہیں وہ سٹاف کی شکل میں ہے, وہ کوئی کسی شکل میں ہے, کوئی رینٹ لے رہا ہے, یا کوئی خدا نہ خواستہ بیوہ ہے, بچے ہیں, یتیم ہے. یہاں پہ ایک شاپ ہمارے بھائی کی ہے, 19 سال عمر ہے ان کی, صرف والد صاحب ان کے نہیں ہیں, بچے ان کے جو سوچ لیں باقی بہن بھائی جو کتنے چھوٹے ہوں گے, ساری ذمہ داری ان پہ. اٹس مین کے 6 بندے ہو گئے. تو انتظامیہ کو یہ ساری چیز دیکھنی چاہیے کہ اس کا ایک تھرو پراپر چینل ایک وے بنائیں, ہمیں دیں, ہم ان جو متاثرین ہیں انہیں بلائیں, ہمارا پوائنٹ لیں, اور اس کے بعد اس کا حل نکل آئے گا.
بالکل ٹیبل ٹاک از دی بیسٹ وے. آپ دیکھیں گے کہ فیڈ بیک, اگر میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ وہ کوئی بھی کمیونٹی ہے, وہ بزنس سے تعلق رکھتی ہے, وہ ایجوکیشن سے ہے, وہ ہیلتھ سے ہے, تو ایک ٹیبل ٹاک ہوگی اور پرانی پالیسیز پہ بھی ڈسکشن ہوگی, تو دیکھیں گے کہ معاملات کتنی درست سمت میں جاتے ہیں. لیکن یہ گیپ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے شہر کا بھی ہے, ہمارے ملک پورے اوور آل یہ ایشو جو ہے ہم لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. بالکل اسی طرح سے وقار صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ میٹنگز نہیں ہوتی, مشاورت نہیں ہوتی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوآرڈینیشن کا گیپ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے بھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر گروپ کے اپنے اپنے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. اب ایگریمنٹ سائن کرنے کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے, اس پہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, کام بھی دیکھا ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے. تو یہ جو گیپ آپ لوگوں کے درمیان ہے, یہ بھی کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. میں سب سے پہلے وہ جو ایگریمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اگر آپ ایگریمنٹ کو غور سے دیکھیں گے نا, تو جہاں پر تاجران انجمن تاجران سرکل روڈ لکھا ہوا ہے نا, وہاں پر ہمارے کسی کے سائن ہی موجود نہیں ہیں. وہاں پر جو دوسری انجمن تھی ان کے سائن وہاں پر موجود تھے. جیسے جب وہاں پر ہماری جو ٹیم تھی جب وہاں پر پہنچی ہے, تو انہوں نے آلریڈی پہلے سے ہی ہر چیز کو ڈیسائیڈ کر کے اس کے اوپر بات کر کے اور لکھ کے اور انہوں نے سائن کیے ہوئے تھے. تو جو متاثرہ فریق تو ہم لوگ تھے, ہمارے ساتھ تو کسی نے بات بھی نہیں کی, ہماری بات کسی نے سننے کو تیار ہی نہیں تھا. پھر پلس ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ناجائز ہیں. ہم تو ناجائز تھے ہی نہیں, ہم ناجائز ہیں ہی نہیں, ہم اپنی جائز جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا موقف ہی یہ تھا. جو آپ بات کہہ رہے ہیں کوآرڈینیشن, اب کوآرڈینیشن تو ڈیفینیٹلی جب دونوں پارٹیز ایگریز ہوں گی تو پھر کوآرڈینیشن ہوگی نا. ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں بات نہیں کرنے کو تیار, لیکن بات وہی ہے کہ جو متاثرین ہیں ان سے بات کی جائے, اور جو ہمارے جو متاثرہ لوگوں کے جو تاجر رہنما ہیں, جو تاجر لیڈر ہیں ہمارے, کم از کم ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہوگی. ڈیفینیٹلی بیک اینڈ پہ ہماری ساری مشاورت ہوتی ہے, لیکن جو ہمیں جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جب تک بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو کیسے بات ہوگی. ان کے ساتھ بات ہوگی, وہ مسئلے کا حل نکالیں گے. مل بیٹھ کے ہی حل نہیں نکلے گا. جیسے ابھی عزیر بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ مل بیٹھ کے ہی ہم مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے ہم کب کہتے ہیں ہم تیار نہیں, ہم تو ہر وقت تیار ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے, تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو, پارکنگ کے مسائل ہوں, یہ مسئلہ کسی ایک کمیونٹی کا نہیں, یہ مسئلہ ہمارے شہر کا ہے. فردر بھی اس پہ بات کریں گے. وقت ہوا بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں 8 بازاروں کے مسائل کے حوالے سے. ہم نے دیکھا ہے کہ 8 بازاروں میں سے پہلے بھی بزنس کمیونٹی کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. تحفظات اپنی جگہ ہے, لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے سرکولر روڈ میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا, جس میں انتظامیہ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان دکانوں کی رجسٹری نہیں تھی, جبکہ بزنس کمیونٹی یہ پوائنٹ آف ویو اختیار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ رجسٹری وہاں پر موجود تھی, لیکن کچھ نہ کچھ پرابلمس تھی جس کی وجہ سے یہ ایشو جو ہے وہ آیا ہے. لیکن دوسری جانب یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جب بھی آپریشن کا باقاعدہ کوئی نہ کوئی آغاز کیا جاتا ہے تو مشاورت نہیں کی جاتی, ایک فیڈ بیک اپروچ ہے وہ نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ کافی حد تک برے کنورٹ ہو جاتے ہیں, برائی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ معاملات جو ہیں یہ ہمارے شہر کو متاثر کر رہے ہیں. عزیر صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, اگر ابھی کے حوالے سے ہم بات کریں, ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے, جو خریداری کے لیے آ رہے ہیں ان لوگوں کے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کیا تجویز دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ میں سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں جائز تسلیم کیا جائے. ہمارے پاس ریکارڈ ہے, اسے ویریفائی آلریڈی 2 بار ہو چکا ہے, تیسری بار بھی کروا لیں. ہمیں جائز تسلیم کیا جائے, اس کے بعد پھر انتظامیہ میں کہ جی ہمارے پاس یہ آپشن ہے, ہم انہیں کہیں گے جی ٹھیک ہے, ہم سنتے ہیں, بھائی ہیں سارے تاجر برادری. اس کے بعد ہم اپنے کچھ پوائنٹس دیں گے, اس کا حل نکل آئے گا. اگر انہیں جگہ چاہیے تو اس کا آلٹرنیٹو ہمیں دیں, اور جس میں سب سے پہلے جو جگہ تو وہ ہمیں دیں گے یا جو بھی, وہ تو واٹ ایور بات کا مسئلہ ہے. سب سے مین پرابلم ہے گڈ ول کا, اسے بنانے میں بہت ٹائم ملتا ہے. وہاں پہ جانا ہے, بسنا ہے, رہنا ہے, کسٹمر کو اٹریکشن دینی ہے, کیسے دینی ہے,
وہاں پہ بھی محنت ہوگی اور ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ ایوری تھنگ آپ کا جو ہے سوشل ایک میڈیا پہچان ہے بنی جی ہوئی ہے۔ پہچان، وہ دوبارہ سمجھ لیں کہ ہمیں 20-30 سال پیچھے جانا پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہم سے بیٹھ کے ایک بار بات کریں، ہمیں سمجھائیں، ہم سے سمجھیں، اس کے بعد اس کا حل نکل آئے گا. ہم اگر انہوں نے صرف یہ پارکنگ کے لیے لینی ہے جگہ، تو اس کے لیے بیسٹ وے ہے کارخانہ بازار میں کافی بیک سائڈ پہ جگہ ہے، ادھر چنوڑ بازار کے باہر پلازا کافی کھلی جگہ ہے. 20 سال سے وہ 20 سال سے 25 سال سے جی بن نہیں رہا ہے. وہ کہ اگر سب سے پہلے میں دوبارہ بات کروں گا کہ ہمیں جائز تسلیم کیا جائے، باقی ویوز جو ہیں وہ بات کے ہیں، پہلے ہمیں یہ ناجائز نہ کہا جائے. ہمیں جیسے اسی بات کو میں آگے لے کے بالکل بالکل بات صاحب. کہ 2021 میں جب گورنمنٹ نے پراپر سروے کروایا کہ یہ انہوں نے جو رجسٹریاں کروائی ہیں یہ کہاں سے کروائی ہیں، تو کوئی پیسے دے کے یا اینٹی کرپشن کی پوری پراپر رپورٹ ہے، اس کے اندر وہ چیزیں کلیئر ہیں. تو پھر ہم نے کسی کو رشوت دے کر رجسٹریاں نہیں نہ کروا لیں، ہم نے تو پراپر گورنمنٹ کے چینل پہ چلتے ہوئے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر کے کروائیں. تو پھر ہم ناجائز نہیں ہیں. ہمارا موقف ہی یہ پھنسا ہوا ہے یہاں پر. بات جو ہے ہماری جو انتظامیہ سننے کو تیار نہیں ہے یا ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم تو اسی مطالبے کو لے کے چل رہے ہیں جو ہم ساری ہمارے ٹوٹل ہمارے روڈ کا جو سرکلر روڈ کا جو پرابلم ہے. ابھی تھوڑا سا میں آپ کو اگر پیچھے لے کے چلوں گا تو 92-93 میں جب یہ چاروں جگہوں کو ایکوائر کیا گیا، ان کو لیگلائز کیا گیا، ناڑ والا چونک تھا اس میں ریلوے روڈ اور سرکلر روڈ بھی شامل ہے. تو بقایا جگہ جو ہیں وہ لیگلائز ہو گئی. تو یہ لیگلائز کیوں نہیں ہو رہی؟ گورنمنٹ کے حوالے سے یہ لیگلائز کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ ہمیں اس بات کا کوئی جواب تو دے دے، ہم اس بارے میں کوئی تو آ کے ہمیں سمجھا دے یہ اس وجہ سے لیگلائز نہیں ہو رہی. لیکن وقاص صاحب پارکنگ بھی تو پرانا مسئلہ ہے نا. یہ پارکنگ دیکھیں پرانا مسئلہ ہے. ہم پارکنگ کے حوالے سے یہی بات ہے، بہت ساری معاملات ہیں. اب وہ اگر زیر تعمیر جو پلازا ہے چنیوڑ بازار کے باہر، اگر اس کو آج بھی ابھی بھی اس پہ ورکنگ شروع کی جائے اور اس کو کمپلیٹ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کافی حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کارخانہ بازار کے باہر بہت بڑی جگہ پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی جگہ موجود ہے وہاں پہ، لیکن بجائے اس کے یہ بزنس کمیونٹی کو ہی ہمیشہ سے ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم لوگ شہر کے دل میں بیٹھے ہیں، ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا الیکٹرانکس کا کاروبار ہے. اب الیکٹرانکس کا کاروبار جو ہے ہمارا، یہ ہم بزنس مین پاکستان کی فیصل آباد کی ہم بات کروں گا، فیصل آباد کی سب سے بڑی الیکٹرانکس مارکیٹ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں. بالکل سب سے بڑا بازار الیکٹرانکس کا یہ ہے. تو ہم مین سٹیک ہولڈر ہیں الیکٹرانکس کے. تو ہمارے ساتھ جب یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو مطلب ہمارے لیے تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ہمارا کسٹمر اپنا جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے اور جو لے مین کسٹمر ہے ہمارا، وہ ہم پہ اعتماد کرتا ہے کہ یہ پرانے بیٹھے ہیں، کمپنیز کے اوریجنل پروڈکٹس ہم لوگ وہاں پر سیل کرتے ہیں، تو ان کا ہمارے پر ایک اعتماد ہے. اب اگر وہ ان کا اعتماد اس چیز میں منتقل ہو جائے گا کہ کل کو ہم نے وارنٹی کس سے کلیم کروانی ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری جو 30-40-50 سال کی جو محنت ہے اس کے اوپر پانی پھیرنے والی بات ہے. بالکل. اور وقاص صاحب اس سے پہلے یہ باتیں بھی گردش کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں، وہ چاہے ریلوے روڈ کے تاجر ہوں کہ جو گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ تھا اس میں بھی بڑی پرابلم ان لوگوں کو آتی رہی ہیں. غالباً آپ کو بھی یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ضلع انتظامیہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے، آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، لیکن جو ایک درمیان میں گیپ ہے نا، یہ گیپ ہمارے شہر کو متاثر بیسیکلی میں یہ کہوں گا کہ انتظامیہ پہلے اپنے اندر کے فلاز کو بھی معذرت کے ساتھ دیکھ لے کہ اگر یہ ٹریفک کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے تو اس میں تاجر لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں ان کے اپنے مسائل ہیں. اگر وہاں پر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ متعدد بار یہ ہو چکا ہے، ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس پارکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں تو کائنڈلی آپ اس ٹریفک کے فلو کو بہتر کروا دیں مین روڈ کے اوپر. وہ ایک آدھا دن اس کے اوپر آمد درآمد ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہی کچھ ہی ہے. وہ دھکے سے تو کچھ بھی نہیں نہ ہونا، سب کچھ پلاننگ سے ہونا ہے. ان کو یہ اپنے اندر کی جو پلاننگ ہے وہ ان لوگوں نے خود کرنی ہے، ہم لوگوں نے ان کی پلاننگ تو نہیں کرنی. ہاں ہم لوگوں نے اپنے حوالے سے جو بھی ہمارے معاملات ہیں ہم نے ان کو کرنا ہے، ان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ان کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اپنے مسائل کو ان کے آگے رکھنا ہے.
بالکل اسی طرح سے ہے. وقاص صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. حسین افتخار صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. یہ تھے بزنس کمیونٹی کے تحفظات, بزنس کمیونٹی کے مسائل. اگر انتظامیہ اپنا موقف بتانا چاہتی ہے, ایکسپلین کرنا چاہتی ہے, سٹی 41 کے دروازے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. وقت ہوا ہے جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ریٹ 10. آج جمعہ ہے اور جمعے والے دن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسی نشست جو ہے وہ ترتیب دی جائے جس پہ آپ بھی دین کے حوالے سے نالج حاصل کریں اور میں بھی بہت کچھ سیکھوں. آج کے ٹاپک جی آج کا ٹاپک کچھ اس طرح سے, آج ہم بات کریں کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بیماریاں جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہیں اور جن کے علاج بھی بڑے مہنگے ہیں, لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ زندگی کی شفا جو ہے اس میں ہے آپ سادہ بیلنس زندگی گزاریں. طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحت کس طرح سے یقینی ہے, اس پر جی آج کے ٹاپک ہے اور اس پر ہم گفتگو کریں گے. اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے حافظ محمد شاہد اشرف صاحب نے, اسلامی اسکالر ہیں. آئیے خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حافظ صاحب آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب نے, اسلامی اسکالر ہیں. بہت سے پروگرام میں ان کے ساتھ کر چکی ہوں, مجھے بہت کچھ ان سے سیکھنے میں ہمیشہ سے ملا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. آپ سنائیں گے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. ڈاکٹر صاحب, حافظ صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف بڑھوں, ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب اگر آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں بڑی جدید ہو گئی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کے علاج بھی بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے زندگی جینے کے کچھ اصول سکھائے تھے. کون کون سی عادات ہیں اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جسم کے حوالے سے بڑا زور بھی دیا اور بتایا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں بس آج کا پروگرام جو ہے یہ بہت ہی مفید ہے عوام الناس کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ کافی کچھ لوگوں کو سیکھنے کو مل جائے گا اگر وہ اس طرف توجہ دیں تو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس میں تو کوئی اب شک والی بات نہیں ہے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ان سے بڑھ کر نہ کوئی طبیب تھا اور نہ ہوگا. بالکل. یعنی طب کی دنیا میں, حکمت کی دنیا میں وہ سب سے ٹاپ پر ہیں. بے شک. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ آج کل جو دور ہے ایلوپیتھک کا یا جدید اس کو طب ہم کہہ لیں, ڈاکٹری جو ہے سائنس ہے, یہ اگر ایک بیماری کو ٹھیک کرتی ہے نا تو بہت ساری بیماریاں جسم کو لگا دیتی ہیں. جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب ہے جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں اس کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہے بلکہ روح سے بھی ہے. انسان کا جو جسم ہے, ہم پہلے تو یہ بات کر لیں کہ انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک جو ہے وہ جسم ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے, اور ایک روح ہے. تو روح جو ہے وہ امر ربی ہے. اب جسم جو ہے مٹی سے بنا ہوا ہے, اس کی غذا اور اس کی بیماریوں کی دوا, یہ دونوں چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. اور جو روح ہے وہ چونکہ امر ربی ہے اور اس کی جو غذا ہے یا اس کی جو شفا ہے یا اس کا جو علاج ہے وہ آسمان سے نازل ہوا ہے. وہ شریعت ہے, شریعت محمدیہ ہے, وہ اللہ کا قرآن ہے, وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج سائنس مطلب ترقی کے اس دور میں بہت زیادہ ریسرچ کے بعد جس جگہ پر پہنچی ہے, وہ چیزیں, وہ باتیں, وہ حکمت اور دانائی کی باتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اپنی امت کو بتا دی تھی. تو اگر انسان جو ہے وہ طب نبوی کی طرف رجوع کرے جس میں جسم کا بھی علاج ہے اور روح کا بھی علاج ہے, یعنی جسمانی علاج اور روحانی علاج, تو جب تک روحانی علاج ساتھ نہیں ہوتا جسمانی علاج کافی نہیں ہوتا. بے شک.
یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، بالکل، لیکن جسم تب ہی صحت مند رہ سکتا ہے جب صحت مند روح انسان کے جسم میں موجود ہوگی۔ تو اس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے اپنی امت کی، تو وہ ایک ایک لفظ جو ہے ان کا، وہ انسان کے لیے مکمل صحت یابی کی ضمانت ہے۔ بے شک، یہ طب دو قسم کی ہے، ایک طب قدیم ہے جس کو یونانی طب کہتے ہیں، اور ایک طب جدید ہے جو ڈاکٹری سائنس جو کہتے ہیں، اور جو طب نبوی ہے وہ ایک مکمل جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے ایک مکمل جو ہے فارمولہ ہے۔ بالکل، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے کہا کہ بلکہ قرآن میں ہے کہ فیہ شفاء للناس، شہد کے بارے اللہ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2005 کا جو بڑا تباہ کن زلزلہ تھا، اس میں ایک میڈیکل ٹیم کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں گیا، تو بہت زیادہ اس وقت صورتحال خراب تھی۔ تو یقین جانیں جو زخمی لوگ تھے ان کی پٹی صرف شہد کے ساتھ کی جاتی تھی، بڑے بڑے زخم، بہت زیادہ زخمی بھی جو تھا صرف شہد لگا کے پٹی کی جاتی تھی، اور یقین جانیں کہ شہد کی پٹی سے اتنی جلدی وہ صحت یاب ہو رہے تھے کہ یہ آج کل کی جتنی بھی جدید سائنس میں جو بھی میڈیسن ہے، جو بھی مطلب لگانے والی، کھانے والی، کہ اس سے 10 گنا سے بھی زیادہ جو ہے وہ اکیلا شہد کام کر رہا تھا، یعنی زخم کو ٹھیک کرنے میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے، اللہ نے اس کی دوا رکھی، اور وہ اس مٹی میں ہی ہے، اور سوائے موت، الا الموت، یعنی موت کے علاوہ اور کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہیں ہے۔ آج جو جدید سائنس ہے یا جو ایلوپیتھی ہے یا جو ڈاکٹری ہے، ٹھیک ہے، اب مجبوراً سب لوگ اس طرف آ رہے ہیں، لیکن یہ جسم ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کے ساتھ دوسری بیماریوں کی بنیاد رکھتی ہے، جبکہ طب ایک ایسی چیز ہے، اور خصوصاً طب نبوی، جو انسان کے جسم سے بیماری کا جڑ سے خاتمہ کرتی ہے، اور کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اگر وہ واقعی طب ہو تو، یعنی جڑی بوٹیوں سے علاج اور روحانی طور پر علاج۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم طب نبوی کا مطالعہ کریں، اس پر بہت سی کتابیں موجود ہیں، اور اس طرف آئیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم بھی صحت مند رہے اور ہماری روح بھی صحت مند۔ روح بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان مینٹلی طور پہ اسٹیبل فیل نہیں کر رہا ہوتا، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اسے یہ بھی نہیں بات پتہ چل رہی ہوتی کہ آخر مسئلہ یا پرابلم کیا ہے۔ حافظ محمد شاہد صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اگر ہم روحانیت کے حوالے سے بات کریں، اور جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ آج کل روحانی بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں، تو ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ روحانی بیماریاں آج کل کون کون سی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہنا بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک ہے انسان مٹی، جسم، اور ایک ہے روح، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جب تک جسم میں روح ہے تو انسان زندہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو روحانی بیماری ہیں وہ ہے کیا۔ آج کل ہر دوسرے بندے کو ڈپریشن ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے جادو ہو گیا، مجھے کسی نے ٹونا کر دیا ہے، یا مجھے کسی نے میرے اوپر کوئی ایسا عمل کر دیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ 90% جو بیماری ہوتی ہے وہ انسان کو، جو روحانی جس کو کہتے ہیں، وہ ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کا مطلب ہے کہ انسان آج کل جو سوچتا ہے، جو انسان کی سوچ ہے، جو انسان کے اوپر گھریلو پریشانی ہو، باہر کی پریشانی ہو، کاروباری پریشانی ہو، تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عامل ملے جو میرا علاج کرے، بالکل، اور جو وہ عامل ملتا ہے وہ اس کا علاج کرنے کی بجائے اس کی جیب ہلکی کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے۔ تو حالانکہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک پوری قرآن پاک جو ہے نا وہ شفا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ، اس کو کیسے پڑھا جائے، اس سے کیسے شفا حاصل کی جائے، اس کے لیے جو روحانی معالج ہوتا ہے ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج کل ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں روحانی عامل ہوں، مجھے پتہ ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے ایک ڈگری چاہیے، اور اسی طرح عالم کو
جو سے عامل ہے اس کو بھی قرآن کا علم ہونا چاہیے. بالکل تاکہ جیسے دیکھیں نا سورۃ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بیماری کی جو ہے نا وہ اس میں شفا ہے. بے شک. سورۃ فاتحہ پڑھنے والے بندے کو کبھی بھی جو ہے جسمانی بیماری اور روحانی بیماری کوئی بھی نہیں آتی. لیکن ابھی کیا ہے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے پڑھا جائے, اس کے شفا کیسے حاصل کی جائے. جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسا کہ ایک صحابہ کرام سفر پر گئے اور وہاں پر ایک جو کہ بستی کا جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر ٹھہرانے کی جگہ ملے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں پر نہیں ٹھہرنے دیں گے. تو اس کے بعد رات کو جو بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو سانپ کو ہمارے جو سردار ہے اس کو ڈسا, تو وہ ان صحابہ کرام کے پاس آئے. انہوں نے بولا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علاج ہے کہ ہمارے جو سردار ہے اس کو سانپ نے ڈس لیا. تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس علاج ہے. اور وہاں سے وہ ایک صحابی گیا, اس نے جا کے سورۃ فاتحہ کا دم کیا اور وہ جو سردار تھا وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح دیکھیں نا کہ جس طرح آگے اللہ کے نبی کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں نے سورۃ فاتحہ کا دم کیا اور وہ جو سردار جس کو سانپ نے ڈسا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا اور سورۃ فاتحہ میں شفا ہے. اسی طرح اور جو بیماریاں ہیں, ڈپریشن ہے, اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صبح شام کے اذکار. ہم آج کل نماز تو بہت مشکل پڑھتے ہیں, اذکار کہاں پہ ہم نے کرنے ہیں. اذکار کے ہر نماز, فجر کی نماز کے بعد جو اذکار آئے ہیں, عصر کی نماز کے بعد جو اذکار آئے ہیں, مغرب کی نماز کے بعد جو اذکار آئے ہیں, جیسے کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر. اگر ہم یہ اذکار شروع کر دیں تو یقین کریں کہ ہمارے اندر جو ڈپریشن ہے یہ ختم ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے حافظ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی روحانی بیماریوں کا ذکر کر رہے ہیں, تو آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ حسد بڑھ گیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس کا علاج بھی کتنا خوبصورت ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں اور آپ کا جو دل ہے وہ صاف ہو جائے. تو آج کی جو بیماریاں ہیں نا, یہ کہیں نہ کہیں ہماری روحانیت سے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو بیماریاں ہیں, بیماری پہلے دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو پہلے طبی تھی اور جو طبیب تھا وہ روحانی علاج بھی کرتا تھا اور جسمانی علاج بھی کرتا تھا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم دیا ہوا تھا. آج کل ہم اگر کوئی تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے تو ہم فوری ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. اگر کوئی جسمانی بیماری ہے, اگر کوئی روحانی ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ روحانی بیماری ہے کیا. حالانکہ روحانی بیماری میں جیسا کہ اگر مثال کے طور پہ بندہ ڈپریشن میں, جیسے آپ نے کہا, ڈپریشن جو سی ہے یہ سب سے بڑی جو بیماری ہے یہ روحانی بیماری ہے. اس طرح کی ہے کہ آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے, اس کو اٹھنے کو دل نہیں کرتا, سویا رہتا ہے, اس کا حواس جو ان سے نا وہ اپنے اوپر نہیں ہوتے. تو گھر والے سوچتے ہیں اور پتہ نہیں اس کو یہ جو انسان نا یہ جادو ہو گیا. تو وہ سب سے پہلے کوئی ایسا مالج ڈھونڈتے ہیں, ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. حالانکہ سب سے پہلے تو اگر آپ باوضو رہیں, میرا یہ حد الیقین ہے کہ اگر آدمی باوضو ہو جائے اور 5 وقت کی نماز پڑھے, اذکار کرے, اس کے اوپر کبھی بھی ڈپریشن نہیں آ سکتا. بالکل اسی طرح سے ہے. اور وہ کہتے بھی ہیں نا کہ دل کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور آج کے دور میں ہم بے سکون بھی اس وجہ سے ہیں. اور اگر ہم بیماریوں کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیں ڈپریشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ ذیابیطیز ہے, اور بھی دیگر مسائل جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں, لیکن ان کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے. ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب, میں یہ جاننا چاہتی ہوں اگر کلونجی کے حوالے سے بات کریں تو میں نے دیکھا ہے کہ دین اسلام میں اس کا بڑا ذکر بھی ہے اور اس کی بڑی افادیت بھی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. جی میں بس یہ کلونجی جو ہے جس کو حبس الدو کہا گیا ہے کہ سیاہ دانہ, یہ اس کے بارے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. اب یہ اس کی مقدار اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ تو جو طبیب ہے اور جو حکیم ہیں وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. اگر آدمی اپنی مرضی سے کوئی چیز زیادہ کھا لے یا کم کھا لے فائدہ نہیں ہوگا, زیادہ کھا لے اور نقصان ہوگا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو مقدار ہے اس کا پہلے علم ہو کہ میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے, صحابی آئے, تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ خراب ہے. تو آپ نے فرمایا شہد استعمال کرو.
یہ حدیث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابی نے شہد استعمال کیا تو وہ پیٹ پہلے سے بھی کچھ زیادہ خراب ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہوئے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر فرمایا شہد استعمال کرو. دوسری بار تیسری بار بھی کہا آپ نے عبدالحفیظ صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اس کا تسلسل یہیں سے ہم برقرار رکھیں, لیکن یہاں پر ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حافظ محمد شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی بالکل, فلور پہ آواز دیجیے گا. جی جی آواز جی جی آ رہی ہے. جی جی آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. سوال میرا یہی ہے کہ میرا بچہ ہے 5 سال کا نا, تو نہ وہ مسجد میں جاتا ہے اور نہ وہ اپنا اسکول میں جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سبق یاد کر لو, پڑھو, لیکن وہ بھی اس کے باوجود نہیں پڑھتا اور مسجد میں نہیں جاتا, رونا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے مجھے کوئی دینی مسئلہ بتا دیں تاکہ میں کوئی دعا شعا پڑھ کے یا کوئی چیز پڑھ کے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اس کے بعد دم کر کے اس کو دوں تاکہ وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے. بالکل صحیح, بہت شکریہ جمشید, آپ نے پروگرام میں کال کی. آپ کا سوال کا جواب ہم لازمی دیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CT@10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے حوالے سے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو روح ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں نہ کہیں ڈگمگا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جمشید کالر ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا سوال یہ تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ دین کی نالج کے حوالے سے بھی, قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے بھی بھیجتے ہیں نہیں جاتا, اور زندگی کے دیگر معاملات میں لاپرواہی کرتا ہے. کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی بھائی جان, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ دعا ہے یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھیں صبح و شام, اس کے اوپر یہ دعا پڑھ کے پھونکیں, اور اس کو آپ یہ دعا پانی کے اندر جو سا پھونک مار کے بھی آپ اس کو پلا سکتے ہیں. دوسرے آپ اس کی والدہ کو کہیں کہ سورۃ الم نشرح, یہ دل کے سکون کے لیے, پڑھائی کے لیے یہ بہت بہترین وظیفہ ہے, کیونکہ یہ قرآن کا وظیفہ ہے, اور قرآن تو الف لام میم سے لے کے والناس تک ہے ہی شفا. آپ اس کے لیے سورۃ الم نشرح 30ویں پارے میں سورۃ ہے الم نشرح, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ربی اشرح لی صدری ویسر لی, یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکنی ہے. پانی کے اوپر بھی پھونک سکتے ہیں اور وہ پانی اس کو پلا بھی سکتے ہیں, اور وہ یہ جو دعا اس کے اوپر پھونک بھی سکتے ہیں. بالکل بے شک, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو دیکھیں گے آپ آسانی ہے. حافظ صاحب یہ بھی بتائیے گا, ابھی جیسے ہم بات کر ہی رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا نا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے, انہیں چیزیں بہت جلدی بھول جاتی ہیں, یادداشت میں بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا کنیکشن بھی کہیں نہ کہیں روحانیت سے ہوتا ہے. تو اس کا علاج کس طرح سے ممکن؟ اس طرح کہ اگر آدمی کو جو بھول جاتا ہے تو اس کے لیے جو سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اس کا سورۃ فلق ناس ایت الکرسی, اس کا جو معمول بنا لے کہ وہ ہر نماز کے بعد اس کا جو ہے کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 33 مرتبہ یہ پڑھے. اور اس کے لیے ایک سورۃ وضحیٰ, یہ جو وضو ہے اس کی آپ تلاوت رکھیں تاکہ یہ جو حافظے کو بھی تیز کرتی ہے. سورۃ الم نشرح بھی حافظے کو تیز کرتی ہے, یادداشت کو مضبوط کرتی ہے. بے شک بالکل اسی طرح سے ہے. قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج ہے, بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج ہمیں اس قرآن پاک کو اور ہمارے جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے بات کری تھی کلونجی کے حوالے سے. میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اس حوالے سے نالج نہیں ہے. آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے. جی میں بات کر رہا تھا شہد کی, اس کے بعد کلونجی کی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 بار پھر تیسری بار بھی کہا کہ اب شہد استعمال کرو. تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق شہد استعمال کیا. جب تیسری بار اس نے استعمال کیا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ تھا کہ اس کو جو جس مقدار کی ضرورت تھی نا وہ پوری نہیں ہو رہی تھی, جب وہ مقدار پوری ہوئی تو پیٹ ٹھیک ہو گیا. تو جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے, جیسے کہ شہد میں شفا ہے, اور قرآن تو بذات خود جیسے آپ سب فرما رہے تھے, اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, قرآن شفا ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی. اور میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں, حافظ صاحب تو وظائف ماشاء اللہ بتا رہے ہیں
کہ جب تک ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے اس وقت تک ہم پوری طرح روحانی طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتے. بے شک. ٹھیک ہے قرآن کا ایک ایک حرف شفا ہے, اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہونا ہے کہ انسان خود پہلے قرآن کا عامل ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے طب نبوی میں جو کلونجی کا ذکر ہے اس کا احادیث میں بہت زیادہ ذکر ہے کہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے, لیکن کس بیماری میں اس کو کس مقدار میں اور کس وقت استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی طبیب یا حکیم سے بالکل اس طرح وہ سے رجوع لازمی رجوع کرے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ خالد علی حیدرآباد سے. جی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی سوال یہ ہے عالم صاحب سے کہ گھر میں خیر برکت نہیں ہوتی, رزق روزی ہے اس میں برکت اتنی نہیں ہوتی, گھر کے اخراجات وغیرہ میں پیسہ وغیرہ آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے حافظ صاحب سے یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی اسلامی بتا دیں وظیفہ یا کچھ. بہت شکریہ خالد صاحب پروگرام میں کال کرنے کے لیے. حافظ صاحب آپ کے لیے سوال تھا کہ رزق میں برکت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آمدنی آتی ہے فوراً سے خرچ ہو جاتی ہے, اور یہ خالد صاحب کے ساتھ ساتھ بہت لوگوں کا مسئلہ ہے. اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے. جیسا کہ رزق کی برکت کے لیے آج کل جو واقعی کافی سارے ایسے سوال آ رہے ہیں, تو اس کے ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, یہ ایک دعا ہے. یہ آدمی کو صبح و شام پڑھنی چاہیے, چلتے پھرتے پڑھنی چاہیے. اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے, اور جو رزق آپ کما رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور رزق حلال اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. ایک یہ ہے, اور دوسری ہے کہ آیت الکرسی اور درود پاک. درود پاک کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا تو کہا کہ میں اللہ کے نبی میں نا دعا آپ مجھے کوئی دعا بتائیں. آپ نے کہا کہ آپ دعا کرو, تو اس نے کہا کہ میں کیا پڑھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ درود شریف پڑھو, درود پاک پڑھو. درود پاک کی اتنی برکت ہے کہ اس سے ایک تو گھر میں برکت ہوتی ہے, انسان کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے, اور انسان کا جو اس کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرتا ہے. دیکھیں اسی طرح قرآن پاک ہے سورہ فاتحہ, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. سورہ فاتحہ کا آپ وظیفہ کریں. مثال کے طور پہ آپ صبح نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے, جو آخری دو آیتیں ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ دو آیتیں پڑھیں. اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں. یہ ایسے وظائف ہیں جن کو آپ اگر جاری رکھیں گے, اور یہ ہم تو نا کیا کرتے ہیں, ایک دن پڑھتے ہیں, 2 دن پڑھتے ہیں, تو کہتے ہیں اس کا تو فائدہ نہیں ہوا. بالکل اسی طرح سے کنٹینیوٹی لازمی رکھیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کوئی سوال کرنا چاہیں آپ؟ جی میم مجھے نا بواسیر کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے نا مجھے پوچھنا تھا کہ کوئی میڈیسن یا پھر کوئی وظیفہ. بواسیر مجھے موقع ہیں, بلڈ آتا ہے. کتنے عرصے سے ہے؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. بواسیر کا ایشو ہے. ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب آپ بتائیں کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے, کون سا وظیفہ اس حوالے سے طب نبوی کیا کرتے ہیں؟ اس کی بھی میں اس کے بارے میں کہتا ہوں. جو پہلے سوال تھے ہمارے ساتھ کالر, ان کے سوال میں بھی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. حافظ صاحب سے جو سوال تھا امید ہے وہ سن رہے ہوں گے, اور ہم نے اس پر پہلے ایک پروگرام بھی کیا تھا حلال و حرام, رزق حلال کے حوالے سے, اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ جب تک ہم حرام سے نہیں بچیں گے اور رزق حلال کما کر کھانے کی کوشش نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوگی. اگر ہم حرام کماتے ہیں اور پھر کہیں کہ ہم وظیفے کر کے اس میں برکت ڈال دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب تک رزق حلال نہیں کمائیں گے, رزق حلال تھوڑا بھی ہو اس میں برکت ہوتی ہے, اور حرام جتنا مرضی ہو اس میں برکت نہیں ہوتی. تو جو میرے بھائی سوال کر رہے تھے کہ رزق میں برکت نہیں ہے, یقیناً رزق میں برکت ہوگی. آپ پہلے تو حلال حرام کا ضرور خیال رکھیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں, تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. اور تیسرے نمبر پر رزق میں برکت کے لیے جو 100% گارنٹی شدہ نسخہ ہے
وہ یہ ہے کہ آپ اس کو تقسیم کریں. جتنا تقسیم کریں گے اتنا بڑھتا جائے گا, اتنی برکت ہوگی. آپ آزما کر دیکھ لیں اور اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میں ایک کے بدلے 10, 70, 700 گنا تک دیتا ہوں, اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو رزق حلال کا اہتمام کریں, حرام سے بچیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں, اور جو بھی اللہ نے دیا ہے, تھوڑا بھی دیا ہے, جتنی ہمت اور توفیق ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال جو ہے کالر کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور پائل کے حوالے سے وہ کویشچن ہے, اس پہ آپ کا جواب میں ڈاکٹر عبید صاحب آپ سے لازمی جانوں گی, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے. صحت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور اس صحت کو یقینی بنانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. وہ اصول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیے تھے, لیکن آج ضرورت اس عمر کی ان اصولوں پہ ہم امپلیمنٹیشن کریں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھی جن کا سوال یہ تھا کہ انہیں پائل کا ایشو ہے, بواسیر جسے کہتے ہیں, اور اس کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس طرح سے رہنمائی ہو سکتی ہے. اس پہ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں. جی, یہ پائل جو ہے یہ بڑی خطرناک سی بیماری ہے, اور یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہوتی ہے قبض سے. جب انسان کو قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ اس کو یہ بواسیر کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے, اس کا سبب یہ ہوتا ہے تیز مرچ مسالے والی چیزیں کھانے سے, زیادہ تر سرخ مرچ استعمال کرنے سے, تیز مسالے استعمال کرنے سے, سپائسی غذا کھانے سے, جیسے فاسٹ فوڈ ہے, تو یہ زیادہ اور کثرت سے استعمال کرنے سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان وہ اپنے خیال رکھے پیٹ کا کہ قبض نہ ہو. قبض کے لیے بہت ساری پھکیاں موجود ہیں, کلونجی بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, اور بھی بہت ساری, مطلب یہ کوئی اتنا مہنگا علاج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اسٹمک کا خیال رکھے اور اتنا کھائے جتنا وہ ہضم کر سکے, لالچ نہ کرے اور قبض نہ ہونے دے اپنے آپ کو. دوسرے نمبر پر وہ صفائی کا خیال رکھے. جیسے کہا گیا نا الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. انسان کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جسم پاک صاف ہو. اگر جسم پاک صاف نہیں ہوگا تو بہت ساری گندگیاں جو ہے انسان کو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. تو اس لیے وہ طہارت کا خصوصی طور پر خیال رکھیں. صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر حفیظ صاحب آپ سے میں بات کر رہی تھی صفائی کے حوالے سے. صفائی کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے حوالے سے بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ آداب سکھائے. بالکل. کھانے کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھایا, آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ آپ اتنا کھائیں جتنی آپ کو ضرورت ہے, بھوک کے مطابق. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک رکھ کر کھائیں, یعنی اتنا اوور لوڈ نہ ہو جائیں کہ اب آپ کہیں کہ اب تو بھی میں گلے تک آ گیا ہوں, میرے اندر اب گنجائش باقی نہیں ہے. بلکہ جتنا اگر آپ نے بالفرض 2 روٹی کھانی ہے نا, تو آپ 1 یا 1.5 روٹی کھائیں, یعنی تھوڑی سی بھوک رکھ کر پھر کھائیں. تو اس لیے اگر ہم کھانے پینے میں اور صفائی میں جو ہے وہ رکھیں گے خیال ان چیزوں کا, تو یقین جانے بہت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں اسما بات کر رہی ہوں. جی اسما, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کی. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, اولاد نہ ہونے کے لیے جب اولاد نہیں ہوتی تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. اولاد نہیں ہوتی. اچھی, بہت شکریہ اسما صاحبہ آپ نے کال کی پروگرام میں. حافظ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ بے اولاد ہیں, اولاد کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے. جی ایسے اس جو وقت اشد ضرورت ہے وہ یہی وقت مسئلہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کا سبب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں جن کی شادی ہوتی ہے, ان کے اندر شادی سے پہلے کچھ مسائل ہوتے ہیں. سب سے پہلے
والدہ کو چاہیے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرے اور اس کے اندر جو ان کے جو ایک پیریڈ والے مسئلے ہیں اس کو پہلے صحیح کریں. اور یہ شادی سے پہلے ہر ماں کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دے. میرے پاس ایسے کافی کیس آتے ہیں جس کو میں اسی طریقے سے حل کرتا ہوں کہ پہلے کہتا ہوں کہ اگر آپ شادی سے پہلے, جیسے کہ یہ بیماری بہت ہے آج کل ہماری بیٹیوں میں, یہ بیماری بہت زیادہ ہے, تو اس کے لیے آپ تو کسی اچھی سی ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں. اگر اس کے بعد بھی ہے تو وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی چاہیے. اس کے بعد اللہ کے ہاں دعا کرنی چاہیے. صبح تہجد پڑھنی چاہیے. تہجد میں سب سے پہلے سورۃ کوثر اور دوسری پہلی رکعت میں سورۃ کوثر اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص یہ پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد سورۃ کوثر کا وظیفہ کرنا چاہیے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ہر روز صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے اور انشاءاللہ اس کے یہ جو بے اولادی والا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا. ہاں بالکل بے شک. ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب, آپ سے میں سیم سوال پہ آپ کا بھی نوٹ چاہتی ہوں, آپ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. حافظ صاحب اچھی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ جسمانی طور پر فٹ ہوں. اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, وہ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ اولاد جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دوں, جس کو چاہوں بیٹیاں دوں, جس کو چاہوں دونوں ہی دوں, بیٹے اور بیٹیاں, اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں. اچھا, اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, اور بیوی ان کی بانجھ تھی, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں بے موسمی پھل دے دیے ہیں تو پھر اللہ بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اللہ سے دعا کی. سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جسمانی طور پر آدمی اپنے مکمل ٹیسٹ کروا لے. اگر کوئی مسئلہ ہے, پرابلم ہے, تو اس کو ریزالو کیا جائے. جسمانی طور پر جب میاں بیوی فٹ ہوں پوری طرح, تو اس کے بعد پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اولاد اللہ کے اختیار میں ہے. اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے تو جس طرح انبیاء نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا نا, تو اللہ نے پھر دے دیا. تو اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا تھا تو اللہ نے دے دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور نام بھی خود رکھا. تو اس لیے بجائے اس کہ ہم صرف وظیفوں پہ زور دیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان تعلیمات کا پابند بنائیں جو تعلیمات زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائیں. بے شک بے شک, بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ ہمیں وظیفے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر رزق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہیں ہم حرام رزق کی طرف تو نہیں جا رہے, اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہی بات جو ہے یہ روحانیت سے وہ جو بہن کا وہ سوال تھا اس کا بواسیر کا, اس کے لیے طب نبوی میں ایک علاج ہے کہ 3 انجیر, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والتین والزیتون قسم کھائی ہے, 3 انجیر رات کو پانی کے اندر بھگو دیں, صبح اس کو اسی جو پانی کے اندر 3 انجیریں وہ کھائیں اور اس سے اس کا جو پانی ہے وہ بھی پی لیں. اس کے بعد زیتون کا استعمال ضرور کریں. اپنی جو کھانا ہے اس کے اندر کوشش کریں کہ زیتون میں بنائیں. اگر زیتون میں کھانا نہیں بن سکتا تو کم از کم اپنی جو سالن صبح کھاتی ہیں یا دوپہر کو کھاتی ہیں اس کے اندر 2 چمچ زیتون کے ڈال لیں اور وہ کھائیں. انشاءاللہ وہ قبض کشائی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بواسیر کا اس کا بھی علاج ہوتا ہے. صحیح, بے شک, بالکل اسی طرح سے. حافظ صاحب یہ بھی بتائیے گا, جیسے میں آپ سے ڈیورنگ دی بریک بات کر رہی تھی کہ آج کل ہم جو ہے بڑے ریسٹ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں, دل کا سکون نہیں ہمیں کہیں پر میسر ہوتا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بات فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, وہ دل ہے. اگر یہ درست ہے آپ کی تمام زندگی جو ہے وہ درست ہے. تو اس دل کے سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. دل کے سکون کے لیے تو سب سے پہلے نماز ضروری ہے. آدمی کو نماز
کا پابند ہونا چاہیے. آج کل ہم نا نماز کی اتنی جو سا نا اس کی طرف ہم اتنا اپنا دھیان نہیں دیتے. حالانکہ اللہ کے نبی جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے صحابہ کا آپ کو کہا کہ ایک نماز کا دھیان رکھنا اور ایک اپنے اعمال کا دھیان رکھنا, جو آپ کے پاس جو جس کو آج کل ہم خادم کہتے ہیں یا ملازم کہہ لیں. تو یہ نماز دل کا سکون ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نمازی بنائیں, ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ با جماعت نماز ادا کی جائے. نماز کے بعد جو اللہ کے نبی نے وظائف بتائے ہیں, جیسے میں نے کہا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ وظائف کریں اور انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو جو دل کی کتنی بیماری, بلکہ روحانی بیماری کوئی بھی ہے نا, اس کا جب بہترین علاج ہو وہ نماز ہے. نماز کا پابند ہوئیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ با جماعت نماز ادا کی جائے. صحیح, بالکل, بہت شکریہ. آپ نے یہ بڑا, جسے کہتے ہیں کہ بڑا کارآمد سا ایک وظیفہ بتایا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نا یہ چیزیں بڑی مسنگ ہوتی ہیں اور ہم ان کے جوابات ڈھونڈنا چاہتے ہیں, لیکن مسئلے جو ہیں اور ان مسئلوں کا حل ہمارے سامنے ہی موجود ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین ہے, ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ عملی نمونے کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے. فردر بھی اس پر بات کریں گے. وقت ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹاپا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بلڈ پریشر کا بھی بڑا لوگوں کو ایشو ہے, شوگر ایک ایسی بیماری ہے جسے ذیابطیس کہتے ہیں, وہ بھی بہت سارے لوگوں میں کامن ہوتی جا رہی ہے. طب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کس طرح سے اس کا علاج ممکن ہے, اس پر جی میں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں. جی میں اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ اطمینان قلب کی بات کر لوں. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو آپ صاحب بھی بتا رہے تھے یہاں جو ہے نا کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے. تو یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے. قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے نا, تو قرآن جو ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے, اور جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا. تو اس لیے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے دلی سکون نہیں ہے تو وہ قرآن کی طرف رجوع کرے, گارنٹی ہے کہ اس کے دل کو قرار آ جائے گا, سکون آ جائے گا. لیکن وہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن لفظی طور پر پڑھے اور بس عمل نہ کرے, بلکہ پڑھے, سمجھے اور عمل کرے. ابھی جو آپ نے بات کی موٹاپے کی, موٹاپا ہو یا شوگر ہو یا اور جو جتنی بھی بیماریاں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہماری بے اعتدالی کی وجہ سے ہے. اور جو طب نبوی ہے اس نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے. اسلام ایک میانہ روی کا دین ہے, اعتدال پسندی والا دین ہے. تو ہمیں آج موٹاپا اس لیے ہے کہ ہم کھاتے زیادہ ہیں اور محنت نہیں کرتے, کام نہیں کرتے. آپ دیکھیں گے کسان جو ہیں وہ کتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ, ان کی خوراک بہت اچھی ہوتی ہے اور خوراک اوریجنل ہوتی ہے, لیکن وہ سمارٹ ہوتے ہیں. ان کا جسم جو ہے نا وہ موٹاپے کی طرف نہیں جاتا کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں. اب میں اگر ایسی چیزیں کھاتا ہوں, برگر کھانے ہیں, شوارمے کھانے ہیں, پیزا کھانا ہے اور یہ اس طرح کی فاسٹ فوڈ کھانی ہے اور سارا دن بیٹھے رہنا ہے, تو پھر موٹاپا ہوگا. انسان کے جسم میں ہر چیز کی ایک مقدار کی حد ہوتی ہے. مطلب میٹھا ہے, میٹھا اگر میں بہت زیادہ کھاتا ہوں اور کام کوئی کرتا نہیں ہوں تو پھر میرے جسم میں میٹھے کی مقدار بڑھے گی, تو اس کو ہم شوگر کہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں میں اعتدال رکھیں اور وہ چیزیں کھائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور ان چیزوں سے بچیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فاسٹ فوڈ نقصان دہ ہے, لیکن کوئی اس سے نہیں بچتا. گھر میں بیٹھے ہوئے جناب آرڈر ہو رہے ہیں کہ پیزا آ جائے, شوارمے آ جائیں, برگر آ جائیں, ونگز آ جائیں. تو یہ اصل میں ہماری خود بے اعتدالی ہے. جو دیکھو نماز ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مقرر وہ بھی انسان کی جسمانی اور روحانی صحت کے لیے. اب اگر نماز کو آپ دیکھیں دن میں 5 وقت ہیں اور ایک صبح کی نماز, ظہر کی, عصر, مغرب, عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں. اگر یقین جانے اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ورزش کا بہترین طریقہ بھی ہے. نماز جو ہے قیام, رکوع, سجدہ. تو ہم نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, واک نہیں کرتے جو صحت کے لیے ضروری ہے, لیکن سارا زور کھانے پینے پر ہوتا ہے. تو موٹاپے والے بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کھانے میں اعتدال رکھے,
نماز پڑھے باقاعدگی سے. آج کل مسجدوں میں کرسیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس ساری مسجد میں کرسیاں ہی ہوں گی. وہ صرف کھانے کی بے اعتدالی کی وجہ سے ہے. باقی موٹاپے کے لیے طب نبوی میں یہ ہے کہ اگر آپ گرم پانی میں شہد ڈال کر پئیں اور اگر آپ کو موافق ہے تو 1 عدد لیمن بھی اس میں ڈال لیں. گرم پانی میں شہد اور 1 عدد لیمن ڈال کے اس کو چائے کی طرح چسکی لے کر آپ صبح پئیں. تو جیسے گرین ٹی بھی ہوتی تھی نا, ابھی بھی چل رہی ہے, تو گرین ٹی وہ تو ایک بزنس ہے نا. آپ اپنے گھر میں گرین ٹی بنائیں, چائے اپنا پانی میں شہد گرم پانی میں اور لیمن ڈالیں اور وہ پئیں, واک کریں, نماز پڑھیں, انشاءاللہ آپ کے جو چربی چڑھی ہوئی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اسی طرح جو شوگر ہے اس میں آپ میٹھے سے پرہیز کر لیں. یہ جو چینی ہے بہت سارے کیمیکلز ڈال کر پھر یہ چینی بنتی ہے. دیکھو نا گنا جو ہے اس کا اپنا بنیادی اوریجنل رنگ کیا ہے, تو چینی دودھ کی طرح سفید کیسے ہو جاتی ہے؟ تو اس میں وہ بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں. چینی کا استعمال چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں, اور اگر بالکل نہیں چھوڑ سکتے تو کم کر دیں. آپ میٹھے کے لیے گڑ اور شکر استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کھانے میں اعتدال کریں گے تو ان بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں, اور یہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بالکل, بے شک یہی ہے. اور ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے. روحانیت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں, پرابلم ہیں, مشکلات ہیں, وہ حل ہو جاتے ہیں اگر ہماری روح جو ہے وہ صحت مند ہے. حافظ صاحب, جس میں آپ سے بات کری تھی, اگر ہم روحانی بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہاں پر غصے کا ذکر نہ کیا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ پرابلم بہت سارے لوگوں کو ہے. ایگریشن ہم لوگوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی کے اختلافات اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. بچوں میں جو ایک عدم برداشت کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس وجہ سے ہے. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. ویسے بات یہ ہے کہ یہ پھر وہی سوال آ گیا کہ ڈپریشن. جب ڈپریشن ہوتا ہے تو آدمی کو غصہ چڑھتا ہے, اور غصہ چڑھتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. نہ اس کو بیوی اچھی لگتی ہے, نہ اس کو اولاد اچھی لگتی ہے, نہ اس کو کوئی کاروبار اچھا لگتا ہے. آج بھی اگر آپ عرب میں چلے جائیں نا, سعودیہ میں, عرب ممالک میں, وہاں پر سب سے بہترین ان کا جو عمل ہے نا, ایک تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان ہے. یہ حدیث بھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کو غصہ آئے تو آپ الٹی طرف منہ کر کے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے کر کے تھوک دیں تو غصہ فوری طور پہ جو ہے وہ اتر جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ غصہ یہ بھی ڈپریشن کی وجہ سے, گھر کے حالات کی وجہ سے. اس کے لیے جو بھی آپ نے کہا کہ روحانی بندہ جسمانی اگر بیمار ہو تو تب بھی اس کے لیے پرابلم ہے, اگر روحانی بیمار ہو تو تب بھی اس کے لیے یہ پرابلم آتی ہے. اس کے لیے بہترین, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وظائف ہیں, اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو بہتر کریں. ٹھیک ہے, جو ایک مسلمان کا جس طرح اللہ کے نبی نے مسلمان کی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا وہ آپ اپنائیں. صبح اٹھیں, جلدی اٹھیں. آج کل ہم 11 بجے سے تو پہلے اٹھتے نہیں ہیں. بالکل, اور لیٹ نائٹ بھی ہمارا سلیپ سائیکل لیٹ نائٹ یہ ہے کہ جب ہماری تہجد کا وقت ہوتا ہے تو ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم سوتے ہیں. ایک تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں. ٹھیک ہے, صبح اٹھیں, صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں. اس کے بعد حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سونا منع ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ سو نہیں سکتے. پرندے دیکھیں صبح اٹھتے ہیں اور اپنے رزق کے لیے نکل جاتے ہیں. اور ہم آج کل ہمارے شہر میں جو بلکہ پورے پاکستان میں یہ حال ہے کہ ہم 11-12 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں. آپ اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, ذکر و اذکار کریں, تو اس کے بعد اپنا جو سنا رزق کے لیے نکل جائیں. تو مغرب کے بعد ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ہم عشاء کے بعد ہم بالکل سو جاتے تھے. ٹھیک ہے, جیسا کہ مجھے میرے ایک ہماری آنٹی ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے وہ ایک پی ٹی وی چینل ہوتا تھا, وہ 9 بجے کے بعد نا ویسے ہی وہ خبروں کے بعد بند ہو جاتا تھا. اسی طرح سے یہ ہماری نا ہیبٹس اس طرح سے ڈیولپ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں, ہمارے جو روحانی مسائل ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن اتنا خوبصورت سا حل ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ صاحب. جی جی پلیز, وقت تھوڑا سا قلیل سا ہے. جی, غصہ جو ہے اس میں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طب نبوی میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جاتا ہے, غصہ آنا ایک فطرت ہے. جب انسان کو کوئی ایسی بات ہو جو اس کو پسند نہ ہو تو غصہ آتا ہے. اگر آدمی کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے, اگر بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے, یہ حدیث ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اگر بہت زیادہ غصہ ہے تو آپ وضو کر لیں, آپ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس لیے غصہ جو ہے وہ آتا ہے, لیکن وہ غصہ
ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम वो तालीमात पर बिल्कुल अमल करें तालीमात जो पे अल्लाह के लाजमी रसूल अमल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया हाफिज़ मोहम्मद शाहिद अशरफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इंसान की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके कुछ असूल हैं जिन्हें आप फॉलो करें। इसी के साथ मैं महवी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।